बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पीटीआई की तरफ से एहतजाज की धमकियाँ दी जा रही हैं। ये सारा मामला पेश मंज़र में है और 13 अगस्त की रात को एक जलसा करने का ऐलान किया गया और ये धमकी भी दी गई है कि अगला लाइहा अमल तैयार करेंगे, अगली स्ट्रेटजी क्या होगी ये हम बनाएंगे। और हुकूमत को धमकी दी गई है कि इस स्ट्रेटजी के बाद हम आपको 1 महीने की मोहलत देंगे। 1 महीने की मोहलत का मतलब ये है कि आज 7 तारीख है, तो सितंबर की 7 तारीख तक हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने की तारीख दे। ये बज़ाहिर बड़ी अपनी तरफ से अपने तय उन्होंने एक ठोस किस्म की स्ट्रेटजी ज़ाहिर करने की कोशिश की है, लेकिन बैक रूम में क्या हो रहा है, असल खबर वो है बैक रूम में इसके बरक्स हो रहा है। और बैक रूम में जो कुछ हो रहा है वो उनके इस खौफ को उनके खौफ की शिद्दत को ज़ाहिर कर रहा है जो हुकूमत की कार्रवाइयों से ज़ाहिर है। जैसा कि आपने देखा कि हुकूमत की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, घेरा तंग किया जा रहा है। तो बैक रूम में ये हो रहा है कि एक तरफ तो वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नुमायां लीडरों और वज़ीरों से मुसलसल राब्ते कर रहे हैं और उनमें वही बात कर रहे हैं जो उन्होंने किसी के ज़रिए लंदन में नवाज शरीफ तक पहुंचाई थी। और इसमें उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप इलेक्शन अगले साल करा लें, बस हमें तारीख दे दें, हम कोई जलसा नहीं करेंगे, हम कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, हम कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, आप हमें एक तो तारीख दे दें। और दूसरा ये है कि ये जो ख़ास तौर पर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इक़दामात ना करें और ये मुकदमेबाजी और ये तहक़ीक़ात वगैरह के सिलसिले रोक दें, क्योंकि इन तहक़ीक़ात का जब आगाज़ होगा, बल्कि आगाज़ हो चुका है, तो ये बात सिर्फ असद कैसर तक नहीं रहेगी और दूसरे जो 11 लीडर हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं वहाँ तक नहीं रहेगी, बल्कि ये इमरान खान तक भी पहुँचेगी। तो दूसरी तरफ दूसरे हमले का जो रुख है वो परवेज़ खट्टक के ज़रिए यक रुकनी शटल है जो पिछले 2 हफ्तों से बिला नागा बड़े अब्बू के दरबार में हाज़िरी दे रही है। और इसमें भी वही बातें की जा रही हैं जो इनसे की जा रही हैं, ज़रा थोड़ा सा कंटेंट मुख्तलिफ होगा, माफ़ी तलाफ़ी ये वो। यहाँ तक सूरत हाल पहुँची है कि बड़े अब्बू तंग आ गए रोज़ रोज़ की मुलाकातों से, लेकिन वो शायद मज़ा भी ले रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि ये रोज़ जाते हैं और वो रोज़ बुला लेते हैं और चाय भी पिलाते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। और मुझे तो अब ये शक पड़ने लगा है कि जिस तरह की मुझे रिपोर्ट हुई है कि ये पिछले 15-20 दिनों से ये सिलसिला तकरीबन बिला नागा जारी है, तो हो सकता है कि परवेज़ खट्टक को ये हुक्म जो जाता हो कि जाओ आज फिर जाकर मिलो और ये बात करो, और परवेज़ खट्टक वहाँ जाते हैं, चाय पीते हैं और वापस आ जाते हैं और वापस आकर बता देते होंगे कि हाँ हाँ ये बात हुई है। और वहाँ ज़ाहिर है एक आदमी रोज़ाना एक ही बात करेगा तो खुद ही तंग आ जाएगा। और वैसे भी परवेज़ खट्टक माशाल्लाह पीटीआई के उन 4 या 5 नामों में से हैं जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि इमरान खान कब नाअहल हों और हमें और मुझे इनकी जगह लेने का मौका मिले। सरे फहरिस्त जैसे मैंने कल बताया था कि वो शाह महमूद कुरैशी हैं। तो ये दो तरफ से दो तरफ़ा एक किस्म की जलगार जारी है, और जलगार बराए मिन्नत तरला, जलगार बराए माफ़ी तलाफ़ी। खौफ बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है इनकी जड़ों में, यानी खौफ इनके जहनों में बैठा हुआ है और वो जहनों में बैठकर इनकी जड़ों में बैठ गया है। इनकी हालत बहुत ख़राब है और इनके अंदर यानी परेशानी, इज़्तिराब, मायूसी, खौफ सब कुछ है। यही वजह है कि आपको पेश मंज़र में पीटीआई के बहुत कम लोग हैं जो आपको फ़आल नज़र आ रहे हो। फवाद चौधरी हो गया, वो फर्रुख हबीब हो गया, 2-3 और हैं। हालांकि इस पार्टी के पास बोलने वाले लीडरों की एक खेप थी। लीडर तो मैं नहीं कहता क्योंकि उनमें लीडर होने की सलाहियत नहीं है। एक जराइम पेशा गिरोह है और जिसमें सारे क्रिमिनल भरे हुए हैं, लेकिन यह है कि उनके अंदर जिनके अंदर बोलने की और बोलते बोलते ना थकने की सलाहियत है, उनकी तादाद भी 20-25 से ज़्यादा रही है जो हमें टीवी पर भी नज़र आते हैं। लेकिन आजकल उनकी तादाद आपने देखा कि कितनी कम है और बोलने का अंदाज़ भी मुदाफ़ियाना है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो
ان کو اب ڈھیل دینے کی یا ان کے منت ترلے کی کے ٹریپ میں آنے والی نہیں لگتی، اور آنا چاہیے بھی نہیں، کیونکہ جو کچھ پی ٹی آئی نے کر دیا ہے اسے ایک موقع اور دینا ایسا ہی ہوگا جیسے آپ سانپ کو قابو کر لیں اور پھر اسے گھر کے ڈرائنگ روم میں ہی چھوڑ دے گا، اچھا بھائی تمہیں معاف کیا، آرام سے صوفے کے نیچے لیٹ کر اپنا ٹائم پاس کرو۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ تو حکومت نے جیسا کہ پہلے مرحلے میں طے ہوا تھا کہ کل سے گرفتاریاں ہونی ہیں، لیکن کل سے گرفتاریوں کا جو منصوبہ تھا، پلان تھا، اس میں یہ ترمیم کی گئی کہ پہلے نوٹس پھر گرفتاریاں۔ چنانچہ 11 افراد کو نوٹس دے دیے گئے ہیں، جن میں اسد کیسر بھی ہے، اور جن میں وہ اسد کیسر کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ایک لاہور کا جو صوبائی وزیر ہے، کیا نام ہے اس کا، محمود الرشید۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو تعارف نہیں ہے۔ یہ انکشاف کے بارے میں ماضی میں کئی کہانیاں گردش کرتے رہی ہیں۔ ہیروئن کی تجارت ضیاء الحق نے یہ شروع کروائی تھی، تو یہ اس دور سے کچھ کہانیاں چل رہی ہے اس حوالے سے۔ اور موصوف کے جو صاحبزادگان ہیں وہ بھی بڑی سڑک پر گاڑیوں میں داد عیش دیتے ہوئے پکڑے بھی گئے اور پھر رہا بھی ہو گئے، اور جن افسروں نے، پولیس افسروں نے ان کو پکڑا رنگے ہاتھوں، بلکہ رنگے ہاتھوں سے بھی آگے کی منزل پر گرفتار کیا، ان کی معطلیاں بھی ہوئی، ان کو سزائیں بھی ہوئی، ان کے تبادلے بھی ہوئے، سب کچھ ہوا۔ تو یہ اس قسم کے کردار اور اس قسم کے اخلاق اور اس قسم کی، اسد کیسر کے بھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو انہوں نے اپلوڈ کی ہے خود بنا کر، کہ میرے خلاف نوٹس آ گیا ہے، تحریک انصاف بڑی اچھی پارٹی فلاں وہ، لیکن وہ ویڈیو کو آپ دیکھیں تو آپ کو صاف اندازہ ہوگا کہ ایک خوف ہے جو اب ان کو راتوں کو چین کی نیند سونے بھی نہیں دیتا۔ تو یہ جو 11 افراد کو نوٹس گئے ہیں، تو ظاہر ان کو بلایا جائے گا، طلب کیا جائے گا۔ کسی کی گرفتاری طلبی کے دوران ہو سکتی ہے، طلبی کے موقع پر ہو سکتی ہے، اور کسی کی 1-2 پیشیوں کے بعد ہو سکتی ہے، لیکن یہ گرفتاریاں اب ٹلنے والی نہیں ہیں۔ ساتھ ہی اسپیکر نے جو توشہ خانے کا ریفرنس دائر کر دیا، اس پر قانونی ماہرین نے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ اس ریفرنس سے بچنا مشکل نہیں ہے، بلکہ کچھ کی تو رائے یہ ہے کہ یہ توشہ خانے کا جو ریفرنس ہے یہ اس فارن فنڈنگ والے معاملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اگرچہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ فارن فنڈنگ والا جو مسئلہ ہے وہ فیصلہ کون ہوگا اس کی قسمت کے لیے۔ ہاں، خطرناک ان معنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ شاید دوسرے کیس کے ریفرنس سے پہلے آ جائے۔ تو یہ اسپیکر کے ریفرنس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ اسپیکر کا ریفرنس اور ایک عام آدمی کا ریفرنس، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ریفرنس چل رہے ہیں، تحقیقات کے کئی اور دائرے چل رہے ہیں، اور معاملہ جو ہے اب یہاں نہیں رکے گا، بلکہ معاملہ اس سے آگے بڑھ کر اس چیز کی طرف جائے گا کہ یہ جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے اسرائیل سے یا بھارت سے، تو ان کا مقصد کیا تھا، اور خاص طور پر وہ الزام حکومت کی، وہ دعویٰ جو فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں کیا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ ملکوں سے جو فنڈنگ لی اس کا تعلق گوادر اور سی پیک سے ہے، گویا کہ بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ گوادر کی بندرگاہ کو بند کر کے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے کے اس اقدام کا معاوضہ عمران خان نے صرف 50 کروڑ روپے لیا۔ خیر وہ ایسی کوئی انوکھی بات نہیں، عمران خان وہ آدمی ہے کہ جو 50 ارب کی رشوت بھی لے لیتا ہے، 50 کروڑ کی بھی لے لیتا ہے، اور 50,000 کی بھی لے لیتا ہے، بلکہ اگر اسے 10 کا نوٹ پڑا ہوا ملے تو وہ بھی اٹھا کر چھپا کر اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ یہ اس قسم کا زیڈ گریڈ کا چور ہے، اے گریڈ کا چور بھی ہے، زیڈ گریڈ کا چور بھی ہے، یعنی اس کی طبیعت میں ایک سفلا پن ہے، ایک وہ ہلکا پن ہے کہ اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ میں نے اگر 50 کروڑ کا ڈاکہ مارنا ہے تو پھر میں 50 روپے کی چوری سے باز رہوں، لیکن وہ 50 روپے کی چوری سے بھی باز نہیں رہتا۔ بہرحال یہ ایک لطیفہ ہے، المناک لطیفہ، کہ اربوں روپے کے گوادر پورٹ کا سودا صرف 50 کروڑ میں کیا گیا۔ تو ایک طرف ان کی یہ حالت ہے، اور یہ عمران خان تک معاملہ غداری تک بھی جائے گا، اور آپ دیکھیے کہ فائنینشل ٹائمز کے جو الزامات ہیں، جو انکشافات ہیں، وہ اتنے خوفناک ہیں، لیکن عمران خان نے یا اس کی کسی پارٹی لیڈر نے ابھی تک فائنینشل ٹائمز کو جھوٹا نہیں کہا۔ جھوٹا اس لیے نہیں کہا کہ اگر آپ جھوٹا کہیں گے تو پھر آپ سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اگر جھوٹا ہے تو اس پر کیس کرے، جیسے کہ شہباز شریف نے وہاں کے ایک کثیر الاشاعت اخبار ڈیلی میل، جس کا
جو اسٹینڈرڈ ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، وہ بہرحال فائنانشل ٹائمز جیسا نہیں ہے، یہ نسبتاً ایک سستا اخبار گنا جاتا ہے، عوامی قسم کا ٹیبلائڈ تو نہیں ہے لیکن ٹیبلائڈ جیسا ہی ہے۔ تو اس اخبار میں اگر یہ رپورٹ چھپتی ہے اور شہباز شریف اس کو جھوٹا قرار دیتے، اس کے بعد اس پر کیس کر دیتے، تو آپ نے دیکھا کہ مختصر سی مدت میں عدالت سے فیصلہ آ گیا شہباز شریف کے حق میں۔ شہباز شریف نے وہ مقدمہ جیت لیا، پیسے بھی کما لیے اور الزامات سے بھی بری ہو گئے۔ یہ وہی الزامات ہیں جن پر پاکستان کی عدالتوں میں شہباز شریف پر کیس چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، خوف اور رپورٹیں اور کیس اور اسکینڈل کے اندر سے نئے اسکینڈل نکلنے کا ڈر اس نے پارٹی کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اور یہ جو 13 اگست کی رات کو جلسہ کرنے والے ہیں، ایسے جلسوں سے وہ کچھ نہیں ٹلنے والا جو اب اٹل ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ فوج کے خلاف جو ایک عجیب و غریب قسم کی بے رحم مہم چلائی گئی سوشل میڈیا پر، جس میں فوج کو گالیاں بھی دی گئی، فوج کو غدار بھی کہا گیا، فوجیوں کے افسروں کے شہادت پر اظہار مسرت بھی کیا گیا، اور جو ابھی تک زندہ ہیں ان کے خیال میں ان کے مرنے کی بددعائیں بھی کی گئی، ان کے نہ مرنے کا افسوس بھی کیا گیا۔ اس طرح کی جو ایک مہم چلی اور جس میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ پاکستانی جرنیلوں نے ایمن الظواہری کو مروایا تاکہ اس سے امریکہ سے مدد لی جا سکے، ڈالر لی جا سکے۔ یہ سارے الزامات کی ظاہر تردید کرنے کی ضرورت نہیں، سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مہم ابھی تک چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی، اور اس میں درجن سے زیادہ لوگ پکڑ لیے ہیں ایف آئی نے، جن کے نام ابھی شو نہیں کیے جا رہے۔ 1 درجن سے زیادہ لوگ پکڑے گئے ہیں، اور سب کے سب، ان میں کوئی بھی انڈیویجول ایسا نہیں ہے جو آئسولیٹڈ قسم کا ہو، بلکہ سارے کے سارے پی ٹی آئی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے منسلک ہیں، ان کے ممبر ہیں۔ تو یہ بات اگر ایف آئی اے کو معلوم ہے اور رانا ثناء اللہ نے پریس بریفنگ بھی بتا بھی دی ہے، تو ظاہر ہے فوج کو بھی اس کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ کسی انڈیویجول کی کارروائی نہیں تھی، اس کے پیچھے ارسلان خالد تھا، ارسلان خالد کے پیچھے پنکی پیر نہیں تھی، اور پنکی پیر کے پیچھے خود عمران خان تھا۔ تو اب اس کے بعد عمران خان فوج سے کوئی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج کے اندر اگر اس کی فیور میں کچھ گوشوں میں پرجوش جذبات پائے جاتے تھے، تو وہ اب جذبات جوش سے محروم ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ منفی جذبات لے رہے ہیں۔ ناظرین، بالکل اسی طرح جیسا کہ عمران خان کے فیور میں جو ایک جوش تھا عوام کے ایک طبقے کا، اور اس طبقے کی میں تشریح کر چکا ہوں، فارن فنڈنگ اسکینڈل کے بارے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد وہاں بھی سوچ اور فکر کے انداز میں تبدیلی آئی ہے، اور جو لوگ اب بھی عمران خان کے حامی ہیں وہ پہلے کی طرح پرجوش اور فعال اور ایکٹیو، اور وہ کیا کہنا چاہیے کہ جذبات کے عالم میں جو جس طرح وہ تھے اس طرح اب نہیں رہے ہیں۔ فضا اس طرح تبدیل ہوئی ہے، اور ناظرین، جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں، کارروائی ہوتی ہے، تو ان کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ ان کا اب یہ کہنا کہ نہیں جناب ایسے فیصلوں سے عمران خان کے حامیوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ اس میں ایک بنیادی غلطی ہے۔ بنیادی غلطی یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ہارڈ کور ورکر، جو عمران خان کے آخری زمانے میں جب یہ عدم مقبولیت کی، غیر مقبولیت کی انتہا پر تھا اور اپنے زوال کی انتہا پر تھا، اور اس کے خلاف عوامی نفرت عروج پر تھی، تو وہ ہارڈ کور ورکر تو تب بھی عمران خان کے ساتھ تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کی ایک بیانیے کہ امریکہ نے سازش کی اور جنرل باجوہ میر جعفر ہیں، اس میں کچھ لوگوں نے کشش محسوس کی اور سچائی محسوس کی، اور وہ جو عمران خان کے پہلے اتنے حامی نہیں تھے وہ عمران خان کے حامی ہو گئے، اور اس سے یہ تاثر ملا جس میں بڑی حد تک صداقت تھی کہ عمران خان کی مقبولیت بڑی ہے۔ لیکن یہ جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہارڈ کور ورکر نہیں ہے، یہ وقتی واقعات، تبدیلیوں اور کچھ ایسے غیر متوقع قسم کے معاملات کی وجہ سے یہ جو نیوٹرل طبقہ ہے عوام کا، ووٹروں کا، وہ متاثر ہو جایا کرتا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔
تو جس طرح ان کا ایک حصہ عمران خان کا حامی ہوا، رجیم چینج کی تھیوری، امریکی مراسلہ، امریکی سازش، فلانا اور فلانا، تو اب جب یہ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کے بعد جو فیصلہ آیا، اور یہ ان کی عمران خان کے مخالفوں کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو بڑی کثرت سے پڑھا گیا ہے۔ اس سے پہلے فیصلوں کی سرخیاں پڑھ کر لوگ متن کو نہیں دیکھتے تھے، جیسا کہ ایک طویل مدت تک کسی کو پتہ نہیں تھا، عوام کی اکثریت کو پتہ نہیں تھا کہ نواز شریف کو جو سزا سنائی گئی ہے تو فیصلے میں لکھا کیا گیا ہے۔ سب کو یہی تھا کہ نواز شریف کو وہ جو پاناما کیس تھا اس میں لندن والے فلیٹس کے چکر میں سزا سنا دی گئی ہے، لیکن فیصلے کے اندر کیا لکھا ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ یہ تو لوگوں کو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ فیصلے میں لکھا ہے کہ مالی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن چونکہ اثاثے بظاہر آمدنی سے، بظاہر کا لفظ عدالتی فیصلے کا ہے کہ بظاہر چونکہ یہ ان کے نواز شریف کے اثاثے ان کی آمدنی سے زیادہ مالیت کے ہیں، لہٰذا سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ اس پاناما والے معاملے کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اب جو معاملہ ہوا ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت تفصیل سے پڑھا گیا ہے، لوگوں نے تفصیل سے اس فیصلے کو شیئر کیا، اور ہر شیئر کرنے والے کو جو فارورڈ کرنے والے، شیئر کرنے والے، آگے بھیجنے والے، ری ٹویٹ کرنے والے ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں میں تھے۔ تو مجموعی طور پر یہ فیصلہ بہت تفصیل سے پڑھا گیا ہے، اور غالباً پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا فیصلہ تھا۔ ایون بھٹو صاحب کو جو سزائے موت سنائی گئی تھی اس کا فیصلہ لوگوں کی بہت کم تعداد نے پڑھا۔ خیر اس زمانے میں تو حالات بھی مختلف تھے، سوشل میڈیا پر تو آپ کو یہ چیزیں مل نہیں سکتی تھی، سوشل میڈیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، انٹرنیٹ، موبائل فون، یہ ساری چیزیں اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ اس وقت پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اخبار میں جو چھپا ہے وہ بقیہ 3-4 کالموں میں آدھے صفحے کا بقیہ یا پورے صفحے کا بقیہ، وہ کچھ لوگوں نے پڑھا اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا، اور ویسے بھی اخبارات کی جو ریڈرشپ ہے اس کی گنتی کبھی بھی پاکستان میں لاکھوں سے زیادہ کی نہیں رہی۔ اب یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک فیصلہ کمیشن کا وہ اتنی تفصیل سے پڑھا گیا اور مسلسل پڑھا گیا، اور پھر مسلسل ہائی لائٹ ہوا ہے۔ اس طرح ہر ٹی وی پروگرام میں اس کے کسی نہ کسی سیگمنٹ پر بات ہو رہی تھی، ہر ٹی وی پروگرام میں، تو لوگوں کو اس فیصلے کی تفصیلات کا بہت زیادہ علم ہو گیا، اور اس چیز نے عمران خان کے لیے بہت نقصان دہ فیکٹر کا کام کیا ہے۔ عمران خان کی جو پریشانی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ الزامات جھوٹے نہیں ہیں۔ جس طرح کہ توشہ خانے کا کیس جو ہے یہ بھی ابھر کر سامنے آیا، اس میں لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل گیا، لوگوں کو حفظ ہو گیا کہ کتنے کروڑ کی گھڑی تھی، کتنی فیصد اس میں کٹوتی کرنی تھی، اور جمع کرا کے سرکاری خزانہ میں وہ گھڑی اپنے نام کرنی تھی، کس طرح بادشاہ نے خریدی، کس طرح بادشاہ نے عمران خان کو تحفے بھی دی، کس طرح وہ دوبارہ غیر قانونی طریقے سے فروخت ہو کر دوبارہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے پہلے اتنی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو نہیں ملتی تھی، اور لوگ عموماً صرف سرخی کی حد تک رہتے تھے کہ ہاں ایک الزام لگا ہے اور اس الزام میں یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اس الزام کی پوری اندر کی کہانی، پوری اس کی جو ڈرامائی تشکیل ہے وہ ان کے علم میں نہیں آتی تھی۔ تو یہ چیز عمران خان کے بہت خلاف گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو اب اس بات سے پریشانی لگی ہوئی ہے کہ ضمنی انتخابات میں کیا ہوگا، 9 سیٹوں کے ضمنی انتخابات میں کیا ہوگا۔ 9 سیٹوں والی بات اس نے ایک جعلی بھڑک ماری تھی، کیونکہ 5 سے زیادہ تو یہ ٹیکنیکلی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ ایک سیٹ پر یہ ابھی تک موجود ہے، اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، بھیجا ہی نہیں گیا، تو یہ چیزیں بھی ساتھ ہیں۔ اور اگلے ہی دن پھر اس نے وہ رٹ بھی کروا دی کہ یہ تاریخ آگے کروائی جائے۔ اگر تمہیں جیتنے کا اتنا یقین ہے تو تم یہ کہو 25 ستمبر کے بجائے 25 اگست کو کراؤ، کیونکہ ہمیں 80% ووٹروں کی مقبولیت حمایت حاصل ہے۔ جو پی ٹی آئی والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں 80% ووٹروں کی حمایت حاصل ہے، تو پھر تو ان کو رٹ یہ کرنی چاہیے تھی کہ الیکشن اتنی دور کیوں رکھے گئے ہیں، 25 ستمبر تو بہت آگے ہے، بہت مختصر مدت میں انتظامات ہو سکتے ہیں، یہ سارا پروسیس مختصر کر کے 1 ستمبر کو کرا دو زیادہ سے زیادہ۔
لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تاریخ آگے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ عوام کے جذبات میں جو ایک سرج ان کی فیور میں ہم نے دیکھی وہ اب نیچے پچک رہی ہے، پچک گئی ہے۔ تو باقی لوگوں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ جب امریکی سفیر وہاں پہنچا پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اور 36 گاڑیوں کو تحفہ دیا، تو وہ تحفہ بڑے شکریہ کے ساتھ وصول کیا گیا، اور صرف وصول ہی نہیں کیا گیا بلکہ امریکی سفیر سے کہا گیا کہ حضور آپ وزیر اعلیٰ کی میری کرسی پر تشریف رکھیں۔ چنانچہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ کے کمرے میں، وزیر اعلیٰ کی کرسی پر امریکی سفیر بیٹھا ہوا ہے اور باقی سارے ادھر وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف تو ان کی جذبات کی یہ حالت ہے کہ جس طرح پرویز الہی نے اپنی سیٹ پر عمران خان کو بٹھا دیا تھا، اسی طرح انہوں نے وہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح پرویز الہی نے عمران خان کو اپنا خداوند مانا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے امریکی سفیر کو اپنا خداوند مانا ہوا ہے۔ تو یہ چیز بھی ان کے خلاف گئی ہے، وہ تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ اول تو وہ خبر ہی اتنی زیادہ پھیلی اور تنقید کا نشانہ بنی کہ امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہو، اسی کی طرف سے 36 گاڑیوں کو تحفہ بھی وصول کر رہے ہو، اور اب یہ سیٹ والی بات میں تو ان کا گویا کہ بھٹا ہی بٹا دیا ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔